बारी बार बनाए रखना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम के साथ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन हाज़िर खिदमत। अल्लाह का एहसान है कि उसने रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में ऐसे प्रोग्राम को होस्ट करने और इल्म दीन की महफ़िल को सजाने और इसमें बैठकर इल्म दीन दूसरों तक पहुँचाने की जो सआदत बख्शी, यकीनी तौर पे ये हमारे लिए सरमाया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जिनका जानना, समझना और समझ के अमल करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनी तौर पे जब बात हो समझाने की, समझने की और समझाना हो अकायद के हवाले से, तो इस सिलसिले में एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है जो अकायद के हवाले से मजबूत गिरफ्त रखते हों और अकायद को समझाना उनके लिए आसान हो। और आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ डिजिटल मीडिया के थ्रू अकायद और नज़रियात की जंग चल रही है, इस दौर में भी ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप मीनार नूर की हैसियत रखते हैं और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ फ़र्जंदान इस्लाम अपने कुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, यकीनी तौर पे इनसे उनका वास्ता ज़रूर रहता है। मेरी मुराद अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब मिजाज गिराम। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत कल हमने ज़िक्र किया था तसव्वुफ़, तरीक़त, शरीयत और अकायद के हवाले से। पहले जो हमारा ब्रेक से पहले सेगमेंट है, हम इसमें गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और जो दो अगले सेगमेंट्स होंगे उसमें शब कदर के हवाले से, उसकी तलाश, फ़ज़ाइल और उसमें क्या अमल, क्या अमाल करने चाहिए, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों को शब कदर का भी पता लगे और जो हमारी आखिरी जो रात होती है 29वीं रात, उसकी भी अहमियत पर लाजमी मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़िक्र करेंगे आखिर में। अच्छा, मैं कल आपसे ज़िक्र ये कर रहा था कि हमने ज़िक्र किया, फिर हमारे पास बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, गौसे आज़म हों, ख्वाजा गरीब नवाज़ हों, मतलब आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको एक ऐसा मीनार नूर नज़र आ रहा है कि जिनकी ज़िंदगी को देखकर ही, यानी कहते हैं कि उनके जनाजे भी उठते थे, लोग ईमान ले आते थे। तो ज़िंदगी का आलम तो बहुत दूर की बात है और आज भी उनकी तालीमात ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये कहते हैं ना कि आफाकी तालीमात हैं। तो ये क्या वजह थी कि इस उम्मत मोहम्मदी के जो सूफिया, औलिया और कामिलीन जो इस तरह के बंदे थे, उनकी शख्सियत इतनी पुरअसर होती थी कि लोग ईमान भी लाते थे और अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ते थे और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर लेते थे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर कोई ये कहे कि दीन इस्लाम सबसे बेहतर दीन है, लेकिन क्या इस पर पूरा अमल करने वाला भी कोई है? ये एक सवाल आ जाता है, बिल्कुल आता है। तो अगर ऐसी हस्तियां ना होती तो फिर लोग इस दीन के हवाले से मशकूक हो जाते, उनके ज़हनों में और ज़्यादा सवाल वो थ्योरी होती जो प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे साथी दिए जो आने वाली नस्लों के पेशवा और रहनुमा बने। उनका माजी क्या था और नबी पाक की सोहबत पाकर वो क्या हो गए? बिल्कुल, यानी ज़र्रे सहरा हो गए। क्या बात! जानवरों के पीछे चलने वाले लोगों के इमाम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दीन है, ये दीन फितरत है। इस दीन में क्या नहीं है? मेरे बयान में कमज़ोरी हो सकती है, मेरे इल्म में कमज़ोरी हो सकती है, दीन में कमज़ोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हो सकता है कोई आलिम पूरी तरह बयान ना कर पाए, कोई किताब लिखने वाला पूरी तरह ना समझा पाए, लेकिन दीन में कमज़ोरी नहीं है। बिल्कुल। इस दीन को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला चाहता है जिसका सीना खोल देता है इस्लाम के लिए। सीना खोलने का मतलब ये कि उसको उसके हक़ाइक़ समझ आ जाते हैं, वो गहराइयों को, गहराइयों को समझ लेता है, डीप एंड डेप्थ जिसको कहते हैं। ठीक। फिर ये कि वो उस पर अमल करके, एक होता है कागज़ों में, किताबों में ज़िक्र होना, वो अमली नमूना बन जाते हैं। आपके यहाँ जामियात हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये लोग अपनी ज़ात में जामियात थे,
بالکل۔ اپنی ذات میں ایسے تھے. انہوں نے وہ جو تخلقو باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ، انہوں نے بنایا، عمل کیا، بے شک، اور اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے. مجاہدہ کا معنی کوشش. تو انسان السعی منا والاتمام من اللہ، میرا کام ہے کوشش کرنا، پورا کرنا اللہ کا کام. تو ان لوگوں نے محنت کی، اپنے اخلاق کو سنوارا، علم سے خود کو مزین کیا اور اس پر عملی نمونہ بنے، بے شک، بے اسی شک، لیے ایسے۔ مؤثر ہوئے. اچھا، سچائی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے اندر خلوص ہو اور آپ کو اس کی پوری معلومات ہوں. اگر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، تو ضرور آپ مؤثر ہوں گے، پھر آپ سے لوگ متاثر ہوں گے. بے شک، بے شک۔ اگر آپ مؤثر نہیں ہیں تو آپ بات کریں گے، وقتی طور پر لوگ کہیں گے بہت اچھا بول رہا ہے، لیکن اس پر وہ اثر نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیا بات، ان سبحان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دین میں داخل ہوئے، اور ایسے ہوئے کہ پھر وہ خود ایک پہاڑ بن گئے، استقامت کا لوگ پہاڑ. چوری کرنے آئے اور ولی بن کے جی، گئے، وہ بالکل۔ تبدیلیاں آئیں. چونکہ روحانی تصرف میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ کی طرف سے قوت عطا ہوتی ہے، روحانی طور پر آپ دوسرے کا حال بدل دیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثرات آ جائیں، کیا بات۔ تجلیات آ جائیں، پھر وہ منعکس ہوتی ہیں، ان کی ریز دوسروں پہ پڑتی جب ہے. بھی کہتے ہیں کہ ایسی شخصیات کے محفل میں بیٹھنے والا بھی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحبت تاثیر، ان صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. حدیث میں کہا گیا نا، بھٹی کے پاس، بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کپڑے نہیں بھی جلیں گے، کالک آئے گی الگ ضرور ہے۔ اور وہ اس کی دھواں بدبو. عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے، خوشبو آئے گی. آئے گی۔ تو اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے. علم سے ایک کالر ہے، جی ضرور. جی السلام علیکم دلاور صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دلاور صاحب سوال کیجیے گا۔ ہاں جی، میں محمد دلاور بات کر رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب سے سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا حضرت۔ علامہ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ، فتنہ، خیرات وغیرہ جو لوگ بازاروں میں، گلیوں محلوں میں سرے عام کرتے ہیں، کیا شرع اسلام ہمیں زیادہ دیتی ہے؟ ایسے بہت زیادہ غریب لوگوں، یتیموں مزینوں کو دلزاری ہوتی ہے جو سارے لوگوں کے سامنے دیا جاتا ہے. ٹھیک کیا ہم یہ علامہ صاحب ذرا بتا دیں کہ یہ جائز ایسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ٹھیک لیتے ہیں بھی اس کو۔ جی ضرور. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ یا ایک طبقہ، یا یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، وہ اولیاء، صوفیاء، وہ لوگ جن کی بدولت ان کے آباء و اجداد اسلام لائے، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پڑھے بغیر ان پہ تنقید ہو رہی ہے. مظلومیت تو یہ ہے، اصل میں اسلام کے دشمن تو پہلے دن سے ہیں لوگ جو وہ غیر آپ کے مسلم. آئیڈیلز کو نشانہ بنا رہے ہیں اب۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ہستیوں سے جن کی وجہ سے آپ کا دین مضبوط، کیونکہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ ہستیاں ان سے وابستہ ہو کر ہمارا دین محفوظ ہوتا ہے. ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ان دونوں کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر ان سچوں کا ساتھ توڑ دیا جائے گا، ان کو مشکوک کر دیا جائے گا، آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، تو عمل خود بخود ختم ہو جائے گا. تو یہ کوشش ہے. تو جو لوگ سلف صالحین، جو سچے لوگ ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے تباہی لاتے ہیں، اور جتنے لوگ سچوں سے وابستہ ہیں وہی محفوظ رہتے ہیں. ان کی قبروں میں بھی ان کے جنازے محفوظ رہتے ہیں. بالکل. ہم سب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور آپ نے جس طرح کہہ دیا محفوظ رہتے ہیں، تو محفوظ ہوگا وہ یہاں پہ بھی محفوظ، قبر میں بھی اور آخرت میں محفوظ.
ناظرین کرام، ذکر ہو رہا تھا شریعت، طریقت اور عقائد کے حوالے سے۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم شب قدر، اس کی تلاش، اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، خصوصی عبادات اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے جو ہمارے کالرز ہیں ان کا بھی سوالات کے جوابات اسی سیگمنٹ میں دیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی طریقت، شریعت اور عقیدت کے حوالے سے۔ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ذکر کریں شب قدر کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور طاق اور خاص راتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ طاق راتیں، پھر خاص راتیں بھی ہوتی ہیں، تو مختلف ایام میں عبادات کی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئی رات ہی میں کیوں عبادت، یا دیگر معاملات۔ تو علامہ صاحب سے پوچھنے جائیں گے کہ بھئی طاق اور خاص، علامہ صاحب بہت زیادہ ایک کانسیپٹ ہے طاق راتیں، تو رمضان مبارک میں اوورآل سال بھر میں کچھ خاص راتیں بھی آتی ہیں، تو پہلے مختصر اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر ہم شعبان قدر پہ بات کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام دن اللہ کے، تمام راتیں اللہ کی، بے شک، ہمیں کہا گیا کہ زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ تو اللہ ہے، اللہ۔ وہی دن وہی رات۔ لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں، باقی کائنات کا نظام تو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ساعتوں میں، آج تو سائنس بھی مان رہی ہے کہ ہر وقت کی الگ تاثیر ہے، سورج کے حوالے سے، اندھیرے کے حوالے سے۔ آپ کے ہاں ارتھ آور منایا جاتا ہے، تو یہ تاثیر تو دنیا مان رہی ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، کیا بات، سبحان۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم میں۔ تو باقی سارے دن کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو خاص دن جن میں لوگوں پر خاص انعامات ہوئے۔ اب یوم عرفہ ہے، حج کا دن، 9 تاریخ، حج کا رکن اعظم، وہ دن کتنا خاص ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن، 10 محرم کی تاریخ، ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک یوم عاشورہ، کتنا محترم۔ اس کو عاشورہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ 10 نبیوں پر 10 انعامات ہوئے، اس حوالے سے بھی وہی دن اللہ نے اپنے حبیب کے شہزادے کی قربانی کے لیے بھی منتخب کیا، کربلا کا واقعہ ہوا اس میں۔ تو اسی طرح راتیں ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو رب ہے جس نے رات میں اس کو اتارا، قدر والی رات میں، اس سے مراد قرآن۔ تو اللہ، کیونکہ زمانے کو اہمیت ہوتی ہے کسی خاص واقعے سے، مکان کی حیثیت مکین سے، تو یہ زمانہ ہے۔ رمضان بھی زمانہ، کیوں؟ فضیلت کے نزول قرآن کا مہینہ۔ تو شب قدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات، ہمارے ہاں بگ نائٹ، ہولی نائٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، شب میلاد ہے، حدیث میں 5 راتوں کا ذکر آتا ہے، جو ایمان والا ان 5 راتوں میں جاگے، عبادت کرے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں شب براءت، لیلہ مبارکہ، اس میں عید الفطر کی رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، اور بقر عید پر 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ کی 3 راتیں اکٹھی۔ قرآن میں ہی 4 مہینوں کا ذکر ہے، وہ حرمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، میں آسان کر کے سمجھاؤں، کاغذ، پیپر، بالکل سادہ پیپر آپ پھاڑ دیتے ہیں، لکیریں کھینچ دیتے ہیں، ڈرائنگ کر لیتے ہیں، توڑ مروڑ کے پھینک دیتے ہیں، پیپر ہے نا، حالانکہ اعلیٰ علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے بتائیں کرنسی نوٹ کیا ہے؟ وہ بھی پیپر ہے، اس کو آپ کیوں نہیں پھینکتے؟ کیونکہ اس پہ سرکاری مہر لگ گئی۔ تو سرکاری مہر لگنے کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جن دنوں پر، جن راتوں پر، جن جگہوں پر، جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی وہ بھی خاص ہو گئے۔ مقامات کے مقام ابراہیم، 10 چیزیں، وہ چونکہ مہر لگ گئی تو وہ خاص ہو گئے، شعائر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ، نسبت اللہ سے ہو گئی۔
قربانی کے جانوروں کو والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، ان کو شعائر اللہ کہا گیا. محبت کرنے کا ہے بالکل. تو یہ تمام کیا ہے؟ پھر مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، حرم شریف، کعبۃ اللہ. تو یہ یاد رہے کہ اس رات کو قرآن کے نزول کی وجہ سے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ 1000 مہینہ، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو 1000 مہینہ یعنی 83 برس 4 مہینے زندگی کے ایسے گزارے کہ دن میں روزہ رکھ کر راہ خدا میں جہاد کیا، ساری رات عبادت کی. تو حضور نے جب یہ بتایا تو لوگوں نے کہا تو ہماری تو اول عمریں اتنی نہیں ہوتی، پھر ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا. تو اللہ نے آیت اتار دی، محبوب چونکہ آپ حبیب ہیں، ہم آپ کی امت کو ایک ہی رات ایسی دے دیں گے، دیتے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر. اب کتنی بہتر ہے اس کا بیان نہیں ہے. تو اس ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دے دیا. گھنٹے منٹ اتنے ہی رہیں گے مگر ثواب کتنا ہو گیا، فضیلت کتنی ہو گئی. اور وہ جو کہنے والوں نے کہا ہر شب شب قدر است، اگر قدر بدانی، تم قدر جانتے ہو تو تمہارے لیے ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر پہچانے. لیکن ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں یا تفریح میں گزار دیتے ہیں اس رات کو. اور پھر یہ کہ یہ 10 دن روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے. مثال کے طور پر آج یہاں 25ویں شب ہے، کسی جگہ آج 24ویں ہے، ان کے ہاں ایک دن کا فرق ہے. تو یہ پورا عشرہ گھومے گی، کہیں 21 میں ظاہر ہو گئی، کہیں 23 میں. تو جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو تو مل ہی جاتی ہے کیونکہ وہ ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو تلاش کرنی ہے. ایک رات جاگنے کے بعد اگلی رات آرام کروایا گیا کیونکہ مسلسل 10 راتیں جاگنا مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات، اس کے بعد اگلی رات آرام. تو اس کو ڈھونڈنا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ صرف 27ویں سمجھتے ہیں. علامہ صاحب، ہمارے جو اسلاف ہیں یعنی اولیاء کرام، علماء، صالحین، ان کا کیا عمل تھا ان راتوں میں؟ کیونکہ اکثر لوگ اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ بھائی وہ 4 رکعت تسبیح پڑھ رہے ہو یا کچھ پڑھ رہے ہو. ایک شخص جو کچھ بھی نہیں کر رہا، اگر وہ کسی رات میں خاص کر بھی لیتا ہے خالص اللہ کے لیے، کسی کی جانب اس کی نسبت نہیں ہوتی ہے، وہ تو اپنے صالحین، اپنے اسلاف کو دیکھتے ہوئے کہ یار انہوں نے کیا تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے چلو یہی کر لیتا ہوں. نہیں، آپ تو صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں کمر کس لینا، یعنی خود جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے ان آخری 10 دنوں میں. تو یہ رحمت برس رہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیسے ہوں گے ہم؟ تو ہمیں تو تلاش ہونی چاہیے. اور موقع دیے جا رہے ہیں، یہ امت مصطفی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی. بخشش کے بہانے یہ سب نبی پاک کی برکت ہے. اللہ بخشنا چاہتا ہے. وہ جو مولا کائنات حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بخشنا نہ ہوتا تو نہ قرآن دیتا، نہ رمضان دیتا، نہ سورہ اخلاص دیتا. یہ ہم پر انعام ہوئے ہیں تو ہمیں تو قدر کرنی چاہیے اس پر. اور وہ اولیاء کرام تو ان دنوں میں، ان راتوں میں جتنی محنت کرتے تھے ہم اس کا 10واں بھی نہیں کرتے، اتنا بھی نہیں ہوتا جتنی وہ محنت کرتے تھے. ایک ایک رات میں پورا قرآن کریم 2 نفل میں پڑھ لینا، 1 رکعت میں پڑھ لینا، یہ معمول تھا ان لوگوں کا. اور کس قدر کثرت سے. اور پھر اللہ کو، یعنی اللہ کی حضوری ان کو یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تو صرف آپ 2-4 نفل پڑھ لیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں بس میں نے پورے سال کی محنت کر دی. آدھے لوگ بتا دیں لیکن میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، کسی کا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا وہ کام بن جائے گا. لیکن ضرورت ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، اس ماڈرن ایجز کے اندر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسی راتیں تو آپ کو وہ موقع فراہم کرتی ہیں جب آپ پورے اہتمام کے ساتھ چلے جائیں. اب آپ کہیں، آپ نے جیسے فرمایا، اکثر لوگ اس کے اوپر بھی سوال کھڑا کرتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہوں گے ایک رات میں. تو ہم اس پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں کیسے پڑھ لیتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں. تو وہ کیسے کبھی بتائیں گے، جس طرح آپ نے کل وہ سریہ اس کا بتایا تھا، اس کے تخت کا، کہ کیسے ایک لمحے میں آ گیا. ایک کالر ہے، کالر سے جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا. جی میں ولید تاری بات کر رہا ہوں اکاڑا سے. جی ولید.
سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جو رمضان کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جو شب قدر ہوتی ہے وہ بھی کیا علیحدہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے ولید بیٹا، آپ کو جواب دیتے ہیں. ابھی جواب دیا ہے بیٹا، آپ کو ابھی جواب دیا ہے. یہ گھومتی ہے پوری دنیا میں 10 دنوں میں. آپ اللہ کی رضا کے لیے جاگیں اس نیت سے کہ آپ کو مل جائے، اللہ عطا کر دے گا. ان 5 راتوں میں جاگنا ہے. اور چونکہ آپ کا وہ سوال تھا وتر کا، طاق آڈ کہتے ہیں نا انگلش میں، اللہ تعالیٰ خود وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. 1 3 5 7 9، 1 سے 9 تک نمبر ہوتے ہیں. تو یہ جو طاق عدد ہیں یہ پسندیدہ ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم یہی جانیں کہ جب اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. ہمیں اس میں سوال نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس میں اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے سوال کریں ہم، اس کو سوال نہیں کہ یہ کیوں ہے بلکہ اللہ سے سوال کریں کہ بخش دے وہ. میں ابھی سوال کیا تھا آپ سے، بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد واپسی ضرور آئیں گے. یہ پوچھیں گے یہ کون لوگ تھے کہ جن کے لیے لمحوں میں برکت ہوتی تھی. بالکل. ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اور جب ایسی راتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے اسلاف اولیاء کا ذکر لازمی کرنا چاہیے کہ ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے آج شب قدر کے حوالے سے، اس میں جو اعمال یعنی کیے جاتے ہیں عمل اور فضائل کے حوالے سے، اور ان راتوں کی اہمیت کتنی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل میں نے ایک سوال کیا. جی آپ قرآن پڑھیں. اصحاب کہف کا ذکر ہے، 309 سال سوئے. اٹھنے کے بعد پوچھا کہ ہم نے کتنا ٹائم گزارا ہے، کہا 1 دن یا آدھا دن، جبکہ سوئے کتنا 309 سال. حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ان کے پاس جوس بھی تھا، جانور بھی تھا. ان پر نیند کو طاری کیا 100 سال. جوس جو جلدی خراب ہو سکتا ہے وہ تازہ رہا، جانور جو کچھ عرصہ رہ سکتا تھا وہ گل سڑ گیا. تو اللہ جس کے لیے چاہے لمحے کو، ٹائم کو مختصر کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے. ایک کے لیے اچھا ٹائم وہی ہے لیکن ایک پر وہ کم ہو گیا، دوسرے پر وہ زیادہ ہو گیا. یہ تو ہمیں قرآن سے مل گیا. پھر معراج کا واقعہ موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ والوں کو چونکہ روحانیات سے تعلق ہے، اور روح کی رفتار جسم کی رفتار جیسی نہیں ہے، تو وہ چونکہ روحانی ہو جاتے ہیں تو ان کے لمحے صدیوں پہ پھیل جاتے ہیں. اس میں وقت میں اتنی برکت کہ وہ کام جو جسم کے ساتھ ہم مہینوں میں کریں گے وہ لمحوں میں کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے. اب ہمیں قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح یہ ہو جائے گا. اور کچھ اس کی تھوڑی بہت چال نظر آ رہی ہے. تو یہ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، وہ 1 دن میں اتنے کام کر لیتے ہیں، ہم مہینوں میں نہیں کر پاتے. مختصر عمر میں کتنے، اب کتابیں دیکھیں، ابن عساکر کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، مختصر عمر پائی اتنی کتابیں. امام احمد رضا 1000 کتابیں. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ ان کے پاس وسائل بھی اتنے نہیں تھے. اب تو ہمارے پاس کمپیوٹر اور کتنی سہولتیں ہیں، لیکن ہم کتنے لیزی ہو گئے. تو روحانیت، یہ شب قدر بھی اسی حوالے سے کہ لمحوں کی عبادت کا ثواب صدیوں کے برابر. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح لمحوں کی غلطیاں بھی صدیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. ہمیں ہر لمحے احتیاط کا حکم دیا گیا. کوئی بول نکل جاتے ہیں اور پھر ہمیں کتنے عرصے تک ان کو بھگتنا پڑتا ہے. قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جو بہتر مانگ لیں. اسی طرح ماؤں کو، باپوں کو کہا گیا بچوں کو کوسنے نہ دیں، کہیں قبولیت کا وقت نہ ہو اور وہ بات پوری ہو جائے تو پھر پچھتانا پڑے. تو انسان کو اپنے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. تو جو لمحے میسر ہیں، یعنی لمحہ موجود جس کو کہنا چاہیے، وہ میرے لیے سب کچھ ہے.
بے شک میں اسی میں کمائی کروں اور نقصان سے بچوں. ہو سکتا ہے وہی ایک لمحہ میرے اندر انقلاب لے آئے، روحانی ایمانی. ایک ہی سجدہ میرا ایسا ہو جائے کہ میری تمام خطاؤں پر حاوی ہو جائے. تو یہ، اور اسی طرح اب عید کی رات آئے گی جس کو لوگ چاند رات کہتے ہیں، بالکل. لیلۃ الجائزہ. اگر پورے مہینے سستی کی ہے، جان بوجھ کے کی ہے یا ویسے ہو گئی، اس رات میں بھی سچی توبہ کر لے، اس رات میں بھی توبہ استغفار کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو وہی ایک رات بھی اس کی بخشش کا سامان بن کیا بات، سکتی ہے. سبحان اللہ. آگے یوم انعام ہے، رمضان جا رہا ہے اس کا غم ہے، یوم انعام کی خوشی ہے. یہ نہیں کہ رمضان کے جانے کی خوشی، یوم انعام. اور انعام کس کو؟ جس سے رحمان راضی ہوا. اب آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی عید کی نماز کے بعد. آپ نے پورے مہینے کی محنت کو باقی رکھا یا یکلخت بلا دیا. اللہ. اگر آپ نے رمضان سے سیکھ لیا کچھ اور اس کو آگے اپلائی کیا، وہی اب اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن اس کے بعد مسجد کا رخ ہی نہیں کر رہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز تو روز آئے گی، مسجدیں بھی وہی ہیں، اذان بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، لیکن قرآن بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو انسان بھول جانے والا، جلد باز. تو یہ موقع دیا جاتا ہے اس کو کہ تم اپنی صفائی کر لو، جس کو ہم اپنے کہتے ہیں اپرچونیٹیز. آپ کو گولڈن چانس مل رہے ہیں، اپرچونیٹیز ہیں جو کبھی کبھار ملتی تو ہیں. یہ مل رہی ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہمیں اس میں ایک کام اور کرنا ہے، صفائی کرنی ہے. ہم اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ارد گرد والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں بظاہر تو عمرے کو جا رہا ہوں، کتنوں کا حق مارا ہوا ہے میں نے، کتنوں سے میں نے قرض لے کے مارا ہوا ہے، کتنوں کو زبان سے تکلیف دی ہوئی ہے. میرے کائے کے روزے، میری کائے کی عید پھر، اگر میں نے اس طرح صفائی نہ کی. اور ہم حقوق العباد مانتے ہیں، اور ہماری عجیب مزاج ہے دوسروں کی غلطی کے ہم جناب جج بن جاتے ہیں، اپنی غلطی کے وکیل بن جاتے ہیں. اپنی غلطی کو یہ کیا ہے؟ انسان کیوں نہیں سدھرتا؟ پتہ ہے کہ جانا ہے یہاں سے، کوئی اور ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا ہے. تو یہ موقع ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانیں. ایک کی 70 کی جو ہے آواز کے ایک دینے پہ 70 ہے. زکوٰۃ، وعدہ ہے اللہ کا وعدہ، چیزیں اللہ کا وعدہ کھلے عام سب کے لیے، کسی ایک کے لیے یعنی نہیں. یہ وعدہ ہے، اس میں کوئی نہیں، شک نہیں ہے. بے شک بے اور شک. شک والی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے. آپ کو کوئی خبر دے کہ پہاڑ کے پیچھے جناب آپ کے خلاف تیاری ہو رہی ہے، تو آپ یقین نہ بھی کریں، محتاط ہو جائیں. ڈیفینسو ہے. یہاں کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ ایمان کے معاملے میں کیوں ہم لاپرواہ ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں سنبھلنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا سال کسی کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے. تو کوشش کرے، صفائی کر لے، تاکہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں لوگ ہنس رہے ہوں اور ہم رو رہے ہوں، بلکہ ایسا ہو کہ ہم مسکراتے ہوئے جائیں، لوگ روئیں کہ کون چلا گیا. اچھی یادیں چھوڑیں، اچھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے. باقی یہ ہے کہ جس کو قدر ہوگی اس کے لیے یہ قدر والی رات ہے، اگر قدر نہیں ہے تو کوئی اس کے لیے اس میں فائدہ نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ رات بہت اہم ہوتی ہے پورے سال میں. وہ کون سے اعمال ہیں جو کریں تو بہتر ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ نماز نفل تو جتنی چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن وہ اعمال جو کریں تو اس کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہوں. دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا، پہلے سچی توبہ. ٹھیک. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ. یہ نہ ہو کہ زبان پہ تو توبہ ہے اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے. ہاں سر، یہ تمسخر ہوگا، موکری جس کو آپ کہتے ہیں. سچی توبہ، جن سے روٹھے ہوئے ہیں منائیں، جسی کا حق روکا ہوا ہے وہ دیں. اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ کہ میں فرائض کی پابندی کا وعدہ کر لوں اور اس پہ عمل کروں، میں قرآن کی تلاوت کروں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں، اور دعا میں کنجوسی نہ کروں. ہاں، دعا میں بڑی کنجوسی ہوتی ہے، ہاتھ پھیرا اور نکل گئے فوراً ہی. بالکل. یعنی وہ امام صاحب عربی دعا کریں تو آمین نہیں کہتے، کہیں غلط چیز تو نہیں مانگ رہے کوئی، ایسی ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو دعا کرنے میں بخل نہیں، اور دعا کرتے ہوئے یقین کے ساتھ کریں اور عاجزی کے ساتھ کریں.
ہو سکتا ہے جو چلے گئے دنیا سے ایمان والے ان کے لیے، اور جو آپ کے جتنے وابستگان پورے مسلمانوں کے لیے، فلسطین، کشمیر، آپ کے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں، اور اپنے وطن کے لیے یہ رمضان میں ملا ہے، بے شک بے شک. یہ رمضان میں ملا ہے، شب قدر میں ملا ہے. اس کی قدر کریں، اس وطن کی، اس کی تعمیر میں حصہ لیں، اس کی خرابی میں شامل نہ ہوں. بالکل جس طرح اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں، نعمت عظمیٰ میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے صدقے ہمیں عطا کیا، اس کے لیے دعا کریں گے. ظاہر طور پہ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم. اچھا علامہ صاحب، ایک کالر کا سوال تھا، میں چاہوں گا ختم ہونے سے پہلے بولیں. وہ جو دکھاوا کر کے زکوٰۃ فطراتیات بانٹنا، ٹھیک ہے اگر کوئی بانٹ رہا بانٹے، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح آپ نے کہا تھا تو 1 منٹ کا اس کے بھی. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو. یہ قرآن ہے. لائنوں ہم میں کھڑا جتاتے کرنا. ہیں، چھوٹی سی چیز بھی دکھا کے کرتے ہیں تو پھر ثواب چلا جاتا ہے. سم ویئر لائک اس دور میں کچھ مقامات پہ کرنا بھی پڑتا ہے ترغیب کے لیے، جی بالکل. ترغیب دوسروں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، مگر دکھاوا آ وہ ہر جائے ایک گا. کے لیے نہیں ہے. جی ہر ایک کے لیے. یہ بھی واضح کرتے ہیں اکثر لوگ انہی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے بہرحال جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا کرنا نہیں ہے تو دوسروں کو بھی پسند نہیں کرنا ہے. ہم نیکی کو کسی طرح ڈسکریج نہ کریں. بالکل. اب یہ پالیسی، اور آخری جملہ اس پروگرام میں یہ کہوں گا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں. یہ آپ اصول بنا لیں. نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، ٹھیک. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں. بالکل. اگر خطا ہو جائے تو اکڑے نہیں، کیونکہ اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہو جاتی. جب پکڑ ہوگی تو پھر اکڑ نہیں ہوگی. بالکل. پکڑ سے ڈریں. ہمارے ہاں بہت ہے، جانتے نہیں ہو ہم چال کیسی ہے، لہجہ کیسا ہے، تو کوشش کریں. بالکل. اچھا نم صاحب، ایک چیز اور تھی، شب قدر ہو یا ایسی راتوں میں لوگ مساجد کی طرف بہت زیادہ ان کی رغبت ہوتی ہے، آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عید والے دن بہت آتے ہیں. ہم ایک ترغیب دینے کے لیے، پاکستان میں ہم مساجد کی جو حالت دیکھتے ہیں، واش روم سے وضو خانہ تک، وضو خانے کے بعد کارپیٹ، اور یہ کیا وجہ ہے کہ من حیث القوم ہم لوگ بہت زیادہ ایسے کہتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہو گئے، اتنے زیادہ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، مجھے یہ فیلنگ ہی بتائیں، نہیں ہے، فیلنگ لیس ہو گیا. نہیں کیا صفائی کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی بھی کرنے؟ نہیں، صفائی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی مسلک میں جائز ہے اور کسی میں نہ جائز؟ نہیں ایسے نہیں. تو پھر کیا ہے؟ نماز پڑھنے تو پوری سجدہ گاہ پہ مٹی مٹی ہو تو رہی ہے. پھر کیا ہو گیا؟ مسلمان کو تو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم غیروں کے ہاں جائیں صفائی ملتی ہے، ان کے کردار میں ہو نہ ہو، لیکن ان کے ماحول میں ہمیں ملتی ہے. تو آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو سب سے زیادہ بہترین نمونہ بننا چاہیے تھا. اصل میں دین سے دوری، معلومات نہیں ہے، شوق نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، اور بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں. پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں نوجوان لڑکے ان راتوں سے پہلے دن میں مساجد پوری دھو دیتے تھے، خود جا کے کام خود جا کرتے کے ہیں. کرتے، وضو خانے میں اترے میں صفائیاں ہو رہی. آج پتہ نہیں کیوں مایوس سمجھ رہے ہیں. اچھا مساجد میں یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنازہ بھی ادھر ہی ہوگا، ان کا ادھر ہی ہونا ہے جنازہ. پھر ان کے جو بچے آئیں گے وہ کیا ماحول لے کے جائیں گے؟ مساجد سے خوشبو، مساجد کا ماحول بہتر ہونا. ان راتوں میں ہمیں اس بات پہ بھی جو ہے نا سوچنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ آ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا کیا خیال کر رہے ہیں. اس کے ارد گرد رہ کر ہم شور کر رہے ہیں، موسیقی کر رہے ہیں، ٹیلی فون بند نہیں کرتے مسجدوں میں، مکہ میں بند نہیں کرتے، مدینہ میں بند نہیں کرتے، موسیقی بجاتے ہیں. یہ ہمارا کردار ہو گیا. تو ہمیں سدھرنا ہے. اگر نہیں سدھریں گے تو پھر یہ آگے جا کے بھگتنا پڑے گا. اگر میں گرین چینل سے جانا چاہتا ہوں، ایزی رہنا چاہتا ہوں، تو یہاں میں 4 دن اپنے لیے کچھ کر لوں. تو یہ موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم بے نیاز بنے. بے نیاز تو اس کی شان ہے، اس کی ذات ہے. ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کافی سوالات بھی آتے ہیں جن کے روزے رہ گئے، مطلب کسی وجہ سے ہے یا کوئی قضا ہو گیا، مطلب چھوٹ گیا روزہ. ان کے لیے بھی 1 منٹ کا بیان فرما دیے کہ اب وہ عید کے بعد وہ کیا کر لیں، اور وہ عید کے بعد کے 6 روزے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے عید تک کا ذکر کر ہی لیا ہے تو عید کے 6 روزے کیا ہیں؟ جی وہ کیونکہ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو لے کے آئیں گے ایک کا بدلہ 10 دیں گے.
तो 30 रोज़े ये हो गए तो 6 वो 36 360 का साल होता अल्लाह है। अकबर। तो जो वो 6 रोज़े रख लेता है उसका गोया पूरे साल का रोज़ा हो किसी गया। भी टाइम रख सकते हैं वो शवाल पूरे में। महीने में इकट्ठे रखने ज़रूरी नहीं, एक रखा 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, पूरे महीने में 6 पूरे आसानी करने हैं। आसानी। और ये जो रोज़े आपके रह गए जो क़ज़ा करने हैं ये अगले साल आने आपका उस मौसम में जब आपको आसानी हो कर लें, वो आप पर रहेंगे। सिर्फ उसको फ़िदिया देना है जो ऐसा हो गया कि रोज़ा रख ही नहीं सकता, वरना जो सेहतमंद फ़िदिया देते हैं वो गलत करते हैं। अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं ईद के बाद उससे उनको रखना होगा, वो क़ज़ा ख़वातीन ख़ास तौर पर कोताही ना करें। ना कर। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिएगा। सवाल ये था कि अलामा साहब से ये पता करना था कि मैं एक दफ़ा एहतिकाफ में बैठा था, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता रहा, फिर मैंने कहा थोड़ा सो जाऊं उस ताजुद के लिए। तो जब मैं सो गया था तो उस वक्त मुझे ख्वाब सा आया, एक बड़े से बुजुर्ग वाइट लिबास में, वाइट दाढ़ी, वाइट जुल्फे, मुझसे मुसाफा करने लगे। तो जैसे मैं मुसाफा करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा तो मेरा सर जो था वो दीवार में लगा और मेरी आँख खुल गई। ठीक तो ठीक उसके बाद मैं फिर वजू करते और कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गया। ठीक। तो वो ताबीर पता करना चाह रहा था कि वो क्या ताबीर। मेरे मोहतरम, हम लोग ख्वाबों के और ज़ाती मामलात के जवाब नहीं देते, लेकिन ये आपके लिए अच्छा साइन है। बुज़ुर्ग आए हैं तो कबूलियत की कोई अलामत है। अब सर टकराया है तो कोई कमी रह गई है कि पूरा मुसाफा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी कबूलियत की अलामत है। ख्वाब सरेआम नहीं सुनाना चाहिए, इनफरादी तौर पर पूछ लिया करें, ये बेहतर होता है। लेकिन आपने जो देखा अच्छा देखा, आपके लिए अच्छा है, अल्लाह बेहतर करे। कलामात आखिर। जी, मेरा यही है कि मैं तमाम नाज़रीन सामईन जो इतने मुझे जानते हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे कोई तकलीफ़ आपको पहुँची हो, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपने घर वालों से, इर्द गिर्द वालों से आप भी माफ़ी चाह लीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह से सच्ची माफ़ी चाह लें ताकि वो माफ़ कर दे और हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा वतन खुशहाल हो, हमारी दुनिया आखिरत बेहतर हो। अल्लाह करे गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन करम, प्रोग्राम में हमारी आइंदा भी यही कोशिश रहेगी और पूरे रमज़ान यही कोशिश रही कि ऐसा कंटेंट आपके सामने पेश किया जाए जो कि यकीनी तौर पे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, अलगर्ज़ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है सूदमंद साबित हो, उससे कुछ सीखें और सीख के अपने जो अमाल हैं उसमें बेहतरी लेके आएँ। ताक़रातें चल रही हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी कोशिश यही है कि फ्यूचर में भी जितने प्रोग्राम्स हों उसमें अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश करें ताकि वो हमारे लिए भी सवाब जारिया हो और यकीनी तौर पे जो लोग भी उस पर अमल करें उनके लिए भी वो एक फ़लाह और बका और सलामती का रास्ता बने। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हमाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सरकार मेरी बात बनाए